अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज एनालिसिस विद एजाज महर में हम बात करेंगे टर्किश ड्रामे के हवाले से द रिलीज इर्तगुरुल जो ड्रामा है, जिसकी अभी वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की फरमाइश पे उसकी उर्दू डबिंग जो है वो पीटीवी भी चला रहा है। हालांकि इससे पहले हम टीवी नेटवर्क के जो हम सितारे हैं उस पे ये नशर जो है हो चुका है। ये ड्रामा जो है इर्तगुरुल जो पहले खिलाफत उस्मानिया के बानी थे, उस्मान बादशाह, ये उनके वालिद थे। और इर्तगुरुल का जो मतलब है, इर का मतलब ये है कि इंतहाई जंगजू बहादुर, और तुगरुल का मतलब है टर्किश में कि उकाबी जो है खसलतों वाले जो है, तो यानी कि इंतहाई आला खसलतों वाला जंगजू इसको अगर कहा जाए, जोधा कहा जाए, बड़ा बहादुर जंगजू कहा जाए तो भी ये गलत नहीं होगा। जहाँ तक रिलीज़ का मतलब है यानी कि दोबारा जन्म लेने वाला, तो ये ड्रामा जो है इसका एक सियासी पस मंज़र है कि खिलाफत जो ओटोमन एम्पायर जिसको बोलते हैं, वो पहली जंग अज़ीम के बाद जो पीस एग्रीमेंट हुआ 1923 में फ्रांस में, उसके मुताबिक जो है वो ओटोमन एम्पायर के यूरोप और दीगर इलाकों तक जो उनके हदूद फैले हुई थी, और आजकल का जो अरब दुनिया है जिसमें यूएई, सऊदी अरब, इजिप्ट वगैरह ये आ जाते हैं, तो ये भी उनकी पहले हुक्मरानी में शामिल थे। तो पीस एग्रीमेंट के बाद ओटोमन एम्पायर वालों ने जो दीगर इलाके थे उस पर अपना क्लेम छोड़ दिया था, जबकि इसके बदले जो है उनको अनातोलिया वाला एरिया वो मिल गया था। तो इस पीस एग्रीमेंट जो है वो 100 साल के लिए, कुछ उसके बारे में मुख्तलिफ बातें होती हैं कि 2023 में क्योंकि उसकी मुद्दत ख़त्म होगी तो उसके बाद खिलाफत जो है वो कायम होगी, या खिलाफत जो है वो रिसर्केट हो सकती है, या फिर जो है अरब दुनिया जिस पे टर्की ने, ओटोमन एम्पायर ने उस वक्त जो है अपना कब्ज़ा छोड़ दिया था, वो दोबारा क्लेम कर सकता है। बहरहाल इसका एक पॉलिटिकल पस मंज़र तो ये है कि इस ड्रामे के ज़रिए इर्तगुरुल को जो है वो एक हीरो करके पेश किया जा रहा है, और बड़ा बहादुर हीरो, और जो कि उसके नाम से भी ज़ाहिर होता है कि वो है। उनकी पैदाश के बारे में तो कोई मुस्तनिद मालूमात मैसर नहीं है, लेकिन उनकी वफ़ात जो है वो 1280 ईस्वी में हुई, और उनके जो बेटे थे उस्मान वन, उनकी जो खिलाफत का दौर है वो 1299 से शुरू होता है और 1323 तक जो है वो सुल्तान बने रहे। तो खिलाफत का बानी यानी ओटोमन एम्पायर के जो बानी बादशाह थे वो इनके बेटे थे। लेकिन इस बात पे भी जो टर्किश तारीखदान हैं या दुनिया के दीगर तारीखदान हैं, उनका मानना ये है कि इर्तगुरुल के उस्मान के अलावा भी बेटे थे। वो कितने थे? कुछ कहते हैं 2 थे, कुछ कहते हैं 3 थे। तो इस हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें जो है क्लियर नहीं है, और बेशतर जो तारीखदान हैं वो इर्तगुरुल के हवाले से जो इस ड्रामे में, सीरीज़ में जिस तरह उनको बयान किया गया है उस पे भी एतराज़ है, और वो कहते हैं कि इसकी मुस्तनिद कोई तारीख़ी तस्दीक मौजूद नहीं है। क्योंकि जब इर्तगुरुल की 1280 में वफ़ात हुई तो उसके बाद 100 साल बाद उनके बारे में जो टर्किश लिटरेचर है उसमें कहानियाँ जो है वो लिखना शुरू हुई। तो उस वक्त चूँकि ज़ाहिर है कि दरबारी तारीख़ के हवाले से ज़ाहिर है कि उसमें कोई इतना मुखालफत में तो कोई लिख नहीं पाता। तो बहरहाल इस हवाले से बहुत सारे अबहाम और जो है जो इर्तगुरुल को पेश किया गया है जिस तरीके से, उस हवाले से तारीखदानों के सवालात अपनी जगह पे मौजूद हैं। द रिलीज इर्तगुरुल के नाम से जो ये ड्रामा सीरियल बहुत पॉपुलर हुई, और दुनिया के तकरीबन 125 ममालिक से ज़ायद ममालिक में ये देखी गई, अमेरिका में, यूरोप में और अफ्रीका में, और मुख्तलिफ़ ज़बानों में इसको डबिंग की गई। तो बहुत पॉपुलर सीरीज़ एक लिहाज से ये रही। 10 दिसंबर 2014 को ये शुरू हुई थी और 29 मई 2019 को ख़त्म हुई।
آلموسٹ 5 سال تک جو ہے یہ سیریز 5 سیزن پہ مشتمل تھی، 150 اقساط پہ مبنی تھی. تو یہ اس سیریز جو ہے ٹی وی ڈرامہ سیریز اس کو یو اے ای، سعودی عرب اور مصر میں بین کیا گیا اور انہوں نے نہیں دکھائی، اور انہوں نے یہ کہنا ہے ان کا کہ جو پریزیڈنٹ رجب طیب اردوغان ہیں ترکی کے، ان کے جو پولیٹیکل ایجنڈا ہے یہ اس کو آگے بڑھانے کی ایک سیاسی مہم جو ہوئی ہے، اور وہ جو خلافت کے حوالے سے ان کا کلیم ہے کہ ٹرکی دوبارہ وہ کلیم جو ہے اپنا قائم کر سکتا ہے، یہ اس حوالے سے ہے، اس لیے جو ہے انہوں نے بین کیے رکھی. لیکن مڈل ایسٹ کے اور افریقہ کے دیگر اکثر ممالک میں اس سیریز کو بڑی پذیرائی حاصل ہوئی، اور ان میں ممالک میں پابندی تو رہی، لیکن اس کے باوجود بھی نیٹ فلیکس پہ لوگ جو ہے وہ دیکھتے بھی رہے ان ممالک کی حکومتوں کی پابندی کے باوجود. یہ پوری کی پوری سیریز جو ہے ڈرامہ سیریل استنبول کے علاقے ریوا جو ہے اس میں فلمائی گئی ہے، اور محمد بوزداغ جو ہیں اس کے رائٹر ہیں، اور انہوں نے بیسیکلی یہ ہسٹوریکل فکشن ہے، جو تاریخ کے جو ایسے کردار ہوتے ہیں عام طور پہ جن کے بارے میں لوگوں کو زیادہ پتہ نہیں ہوتا، تو اس میں پھر آپ جو ہے بہت سارے ڈنڈی مار جاتے ہیں. تو یہ بھی اس کا بھی ایک لحاظ سے ایک شاہکار ہے. اس میں جو بھی تاریخ بیان کی گئی ہے یہ حقیقی تاریخ نہیں ہے ٹرکی کی یا ارطغرل کی، جو حقیقی جو واقعات اس زمانے میں تھے وہ اس کی بالکل بھی عکاس نہیں ہے. اور جو اس کے رائٹر ہیں ان کا بھی ماننا ہے کہ یہ ہسٹوریکل ایک فکشن ہے، گھڑی گئی ہیں بہت ساری چیزیں، اور وہ ایک اس کو پاپولر کرنے کے لیے اس میں بہت سارا مرچ مسالہ بھی لگایا گیا ہے. جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ تقریباً 5 سیزن ہیں اس کی. تو جو پہلی سیزن ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو ارطغرل کے والد تھے سلیمان شاہ، جن کو گندوز الپ بھی کہتے ہیں، اور الپ بھی ٹرکی میں کچھ لوگ پہلے لگاتے ہیں جو کہ ٹائٹل کے طور پہ ہوتا ہے، اور کچھ لوگ جو ہے وہ آخر میں لگاتے ہیں جو کہ ایک سرنیم یعنی کاسٹ یا اپنی جو ہے وہ ذات کو اس کو بھی ظاہر کرتا ہے. شاہ سلیمان جو تھے ان کے والد گندوز الپ بھی جن کو کہتے ہیں، انہوں نے ارطغرل کو بھیجا کہ وہ جا کے ایسی جگہ کا پتہ لگائیں جہاں ان کا کائی قبیلہ تھا وہ جا کے آباد ہو. تو اس زمانے میں ظاہر ہے کہ جہاں پانی ہوتا تھا اور دریاؤں کے اور جہاں گھاس پوس ہوتے تھے، ہرے بھرے علاقے ہوتے تھے، اور جس پہ دوسرے لوگوں کا کلیم بھی نہ ہو، اور اس طرح کے جو ویرانے ہوتے تھے، اس طرح کی چیزیں وہ تلاش کیا کرتے تھے. بنیادی طور پہ یہ ویسٹرن اور سینٹرل ایشیا علاقے جو ہیں وہاں سے یہ آئے تھے، اناطولیہ کے علاقے میں، جہاں پر جو ہے بازنٹائن امپائر جو تھی ان کے ساتھ بھی ان کے بہت سارے جنگیں چلی، اور بہت سارے ان کے جو ہے جھگڑے بھی ہوئے. ارطغرل جو ہے اپنے والد کے کہنے پہ اپنے 3 دوستوں کے ہمراہ گئے، اور انہوں نے جو ہے وہ اناطولیہ کا جو ایریا تھا اس کو اپنے قبیلے کے لیے بہتر سمجھا. تو اس کے بعد جب وہ گئے آگے تو ترکوں کا ایک جو جپسی قسم کے لوگ ہوئے خانہ بدوش، وہ ان کا گروپ تھا، ان کو جو ہے یہ ساتھ لے آئے. حالانکہ اس بات کی کوئی تصدیق نہیں کی کہ یہ کون لوگ ہیں، کس طرح ٹرسٹ وردی ہیں یا نہیں ہیں. بہرحال ان کو انہوں نے آ کے اپنے قبیلے میں شامل کر لیا تھا، تاکہ ظاہر ہے کہ اس زمانے میں جنگیں ہوتی تھیں، لڑنے کے لیے لوگ آپ کو چاہیے ہوتے تھے، تلواریں چاہیے، اسلحہ چاہیے، مین پاور چاہیے، ہارسز چاہیے، کیملز چاہیے، اونٹ، گھوڑے، گدھے، کھچر، جس طرح کی چیزیں بھی ہو اور جتنی مین پاور زیادہ ہو. تو اس لحاظ سے انہوں نے اپنے قبیلے کی اسٹرینتھ کے لیے وہ خانہ بدوش ترکوں کو اپنے کائی قبیلے میں شامل کر لیا تھا. ارطغرل جو یہ ڈرامہ سیریل ہے اس کے جو دوسری سیزن ہے اس میں یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ جو ہے گرفتار ہو گئے ہیں، منگولوں کے ساتھ ان کا جھگڑا ہے، منگولوں نے ان کو یرغمال بنایا ہے، پھر ان کی قید سے یہ بھاگتے ہیں اور منگولوں کا غلام بننے سے یہ بچ جاتے ہیں، اور پھر بعد میں ان کے ساتھ کئی ان کے جھگڑے ہوتے ہیں، جنگیں ہوتی ہیں، جس میں ارطغرل کو جو ہے بالخصوص آخر فاتح ہی قرار دیا جاتا ہے. اور جو ان کی کہانی بیان کی گئی ہے اس میں بہت سارے ان کے ساتھ دھوکے بھی ہوتے ہیں،
ان کے جاسوسی کے نام پہ ان کے قبیلے میں لوگ شامل بھی ہو جاتے ہیں، اور بہت سارے اتار چڑھاؤ جو ہے وہ ان کو اس جو سیکنڈ سیزن ہے جس کی 35 قسطیں ہیں اس میں اس کو سمویا گیا ہے۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ پہلی جو سیزن تھی وہ 26 قسطوں پہ مبنی تھی، اور دوسری سیزن جو ہے اس میں 35 قسطوں پہ مشتمل ہے۔ اور تیسری سیزن میں جو ہے ارطغرل جو ہے وہ اپنی جو ایریا ہے اناطولیہ کا اس کو وسعت دیتے ہیں، اور وہاں پر جو دیگر طاقتور قبیلے ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ ڈپلومیسی شروع کر کے، اور جو ہے وہ کیرٹ اینڈ اسٹک والی پالیسی اختیار کرتے ہوئے ان قبیلوں سے یہ سلوک کرتے ہیں اور اپنی اسٹرینتھ جو ہے وہ بڑھاتے جاتے ہیں۔ تو یہ امپورٹنٹ بھی ہے ایک لحاظ سے کہ جب بھی آپ کو ظاہر ہے کہ اپنی حکومت کو اور اپنی حکومتی ایریا کو وسیع کرتے ہیں، وسعت دیتے ہیں، تو اس میں آپ کو اسی طرح کے اقدامات اٹھانے پڑتے ہیں جو کہ انہوں نے اپنے وقت میں یہ اٹھائے۔ تو تیسری سیزن میں زیادہ تر جو ان کے ساتھ جنگیں بھی ہوئی ہیں کچھ، اور اس طرح کی چیزیں بھی ہوئی ہیں، اور انہوں نے لوگوں کو جو بہادر لوگ تھے ان کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے ان کو القابات بھی عطا کیے، جس پہ پھر کچھ لوگ ناراض بھی ہوئے، کچھ قبیلے ناراض بھی ہوئے، پھر ان کے ساتھ اس نے بھی وہی کہیں جو ہے وہ کیرٹ اینڈ اسٹک والی پالیسی اپنائے رکھی۔ جو چوتھی سیزن ہے وہ 30 اقساط پہ مشتمل ہے، اور اس میں بیسیکلی دکھایا جاتا ہے کہ جی عام تاثر یہ ہے کہ ارطغرل جو ہے وہ غائب ہو جاتے ہیں، لیکن عام خیال یہ کیا جاتا ہے کہ وہ فوت ہو گئے ہیں، اور ان کے سوگ بھی منایا جاتا ہے مختلف جگہوں پہ۔ اور یہ ارطغرل جو ہے وہ ایک جو غلاموں کے سوداگر ہیں ان کے ہتھے لگ جاتے ہیں، پھر وہاں سے یہ نکلتے ہیں، پھر اپنے قبیلے کے پاس آتے ہیں، اور پھر ان کو یقین دلاتے ہیں کہ جی وہ زندہ ہیں، مرے نہیں ہیں، پھر وہ اپنی اسٹرینتھ ریگین کرتے ہیں، اور دوبارہ سے جو ہے وہ اپنی بادشاہت کو قائم کر کے اپنی جو ہے اس کو وسعت دینے کے لیے، طول دینے کے لیے مختلف اقدامات اٹھاتے ہیں۔ اور جو آخری سیزن ہے پانچواں، اس میں 29 قسطوں پر وہ مبنی ہے، اور اس میں بیسیکلی یہ دکھایا جاتا ہے کہ کوس داغ والی جو لڑائی تھی اس کے 10 سال بعد پھر ان کا جو ہے وہ منگولوں کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے، اور وہ لڑائی جو ہے اس میں یہ فاتح بھی بنتے ہیں۔ لیکن اس میں منگول جو ہے وہ سیلجوک کا ایریا جو ہے اس پہ وہ قبضہ کر لیتے ہیں، اور بہت ساری اس میں منگول جو ہے لڑاکا لوگ تھے، ظاہر ہے ان کے ساتھ ان کے یہ رہے ہیں، تو یہ بھی بیسیکلی اسی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، ترکمانستان کے ایریا سے آلموسٹ ان کا جو ہے وہ تعلق تھا، جہاں سے یہ پھر آ کے یہاں آباد ہوئے اناطولیہ میں۔ اور یہ پانچویں قسط بھی بڑے مزیدار ہے، اس میں مختلف ایک قبیلہ ہے جو ان کے مخالف ہیں، وہاں سے ان کی جو بیٹی ہے وہ نکلتی ہے ایک اسپائنگ مشن پہ، جاسوسی کے مشن پہ، وہ آ کے پھر ان سے شادی بھی کرتی ہیں۔ اس کو مختلف طریقوں سے دکھایا گیا ہے، حالانکہ ہسٹوریکلی اگر دیکھیں تو جو چیزیں اس ڈرامے میں دکھائی گئی ہیں وہ ہسٹری میں موجود نہیں ہیں۔ تو بہت سارے جو ہسٹورین ہیں جنہوں نے بڑی باریک بینی سے ترکوں کی تاریخ پہ اپنی تحقیق کی ہے، اور جو مورخین ہیں انہوں نے اس طرح کے ڈرامے میں بہت ساری چیزیں جو بتائی گئی ہیں اس کے حوالے سے مختلف سوالات بھی اٹھائے ہیں۔ اور یہ جو آخری اس میں ہے، اس میں یہ بھی دکھاتے ہیں کہ ارطغرل جو ہے وہ حملہ کرتے ہیں جب منگولوں کے اوپر، تو وہاں سے بڑے پیمانے پہ ان کو سونا ہاتھ لگتا ہے، اور پھر بعد میں منگول جو ہے وہ اسٹرائک بیک کرتے ہیں، جس میں یہ زخمی ہوتے ہیں لیکن بچ جاتے ہیں، وہ جان لیوا حملہ جو ان پہ ہوتا ہے تو اس میں ان کو دکھایا گیا ہے کہ وہ بچ گئے تھے۔ اس کا ڈرامے کا جو اینڈ سین ہے تقریباً اس میں وہ دکھاتے ہیں کہ دوبارہ سے وہ ریگین کر کے ارطغرل جو ہے وہ اپنے لوگوں کے ہمراہ ایک جنگجو قافلے کی صورت میں یوں دھول اڑاتا ہوا اپنے گھوڑوں اور جو ہے وہ کے حوالے سوار ہیں، اور یہ لوگ جو ہے وہ جاتے ہوئے ان کو دکھایا گیا ہے، جہاں پر آ کے اس کا ڈرامے کا آلموسٹ جو ہے وہ سیریل کا اینڈ ہوتا ہے۔ تو نو ڈاؤٹ کہ یہ ہسٹوریکل فکشن جو ہے ترکی میں تو انتہائی مقبول رہا، لیکن مسلمان دنیا کے علاوہ یورپ، امریکہ اور دیگر ممالک میں بھی اس کو بڑے شوق سے دیکھا گیا،
اور بڑے عرصے بعد کوئی ٹرکش سیریل جو ہے وہ اتنی بڑی کامیاب ہوئی ہے، جس نے اپنا لوہا منوایا اور مختلف زبانوں میں ڈب ہوئی اور 125 سے زائد دنیا کے ممالک میں بڑے شوق سے دیکھی گئی۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں بھی بتایا آپ کو کہ ارطغرل جو ڈرامہ ہے، سیریل ہے، اس کا ایک پولیٹیکل ایجنڈا ہے اپنے طور پہ فیوچر کا، تو اس کو ٹرکش گورنمنٹ نے آگے بڑھایا اور ٹی آر ٹی جو ان کا ہے، ٹی آر ٹی 1 چینل، انہوں نے یہ سیریز جو ہے پوری دکھائی، اور دیگر جو چینل ہیں انہوں نے بھی دکھائے، بہت سارے چینلز نے رائٹس لیے تھے۔ تو اس سیریز کا جو پولیٹیکل ایجنڈا والی بات جو ہے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن بہت ساری جو میسج گئے اس میں اگر ہم غور سے دیکھیں تو ایک تو یہ کھلم کھلا کلیئر پیغام ہے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا ہے، اور جو مسلمان ہیں یا نان مسلم ہیں ان میں آپس میں جو ہے وہ کوئی انصاف کے معاملے میں یا ان کے ساتھ کوئی ناروا سلوک اختیار نہیں کرنا، سب کے ساتھ اچھا سلوک اختیار کرنا ہے، حسد نہیں کرنا، اور بےمانی، فراڈ جو ہے، دھوکہ، اس طرح کی چیزیں نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہے کا پیغام بھی اس پوری سیریل میں اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ زیادہ تر تو پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ ٹرکش جو سیریل ہوتے تھے جو پاپولر، اس میں بہت کم لباس والے کپڑے یا حسین لڑکیاں یا پورنو کے اس طرح کی چیزیں جو ہے اس کی بیسس بھی ہوا کرتی تھیں، لیکن اس سیریل کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ پیورلی ایک ڈیفرنٹ سٹائل میں ہمیں نظر آتی ہے، اور اسلامک ہسٹری کا ایک تسلسل۔ میرے خیال میں عمران خان صاحب جو ہے وہ بھی ڈرامے دیکھتے ہیں، اور انہوں نے تو یہ لوگوں کو کہا ہے کہ یہ اسلامی تاریخ پر مبنی جو سیریل ہے اس کو لوگ دیکھیں، اور یہ بہت اچھی تاریخ بیان کی گئی ہے۔ تو عمران خان صاحب، یہ ہسٹوریکل فکشن ہے، دھوکہ مت کھائیے۔ اور ویسے بھی سوشل میڈیا پہ آپ کے حوالے سے لوگوں نے کچھ تبصرے اس طرح بھی کیے ہیں کہ یار عمران خان صاحب جو ہے وہ ڈرامے دیکھتے بھی ہیں اور ڈرامے صرف کرتے نہیں ہیں۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارا چینل ابھی تک اگر سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیں، اور آئندہ ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔